मुगल HD स्टूडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिना व शफीना महबूबिना व महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन मुंतखबीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। तिलकर रसूल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। मैं आपसे चंद मरुज़ात इस नीयत से हाज़िरी पेश करना चाहता हूँ और आपकी समाअतों की नज़र करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इन कलिमात को मेरे लिए भी बख्शिश का ज़रिया बनाए और आप सब लोगों के लिए निजात का ज़रिया बनाए। मेरा ये अंदाज़ और मिजाज नहीं है कि मैं आपसे कहता रहूं कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, आप खुतबा सुनते रहते हैं, लेकिन मैं आपसे इतनी अर्ज़ कर सकता हूँ, इतना समझा सकता हूँ कि तू एक बार रब की सुभानियत का इकरार करेगा, रब तेरा ज़ाहिर भी पाक कर देगा और तेरे बातिन को भी सुथरा कर देगा। और मेरी ये मजाल नहीं है कि निस्बत खराब आलम पाक, मैं सिर्फ अल्फाज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल के साथ मेरी ज़ुबान, दिल, दिमाग इस सारी चीज़ का इकरार कर रहा है कि मट्टी को बड़े जहानों के साथ क्या निस्बत है। मैं किबला वालिद साहब की मौजूदगी में और मेरे इंतहाई मुशफ़िक़ और मेहरबान उस्ताद मुकर्रम और आप लोगों के महबूब खतीब इब्न खतीब हज़रत मौलाना कारी महबूब हसनैन चिश्ती साहब, इन सब की मौजूदगी में कुछ अर्ज़ करूं, लेकिन इसलिए कर रहा हूं कि मैं ये समझता हूं कि बादशाहों के कदमों में कुछ अर्ज़ करना ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र भी है, रब ने बाइस इज़्ज़त भी बना देना है और बाइस बरकत भी कर देना है। कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब से होश संभाला, आँख खुली, बादशाहों के टुकड़ों को पला और मेरे ये नसीब की बात है, वालिद साहब की मेहरबानियाँ, तवज्जुहात थी, तो यकीनन मेरी मजाल नहीं है, लेकिन मैं इनको सलामी पेश करने के लिए आज आपके सामने इस सूरत और इस सीरत के अंदर खड़ा हूँ। तो ये बादशाहों के टुकड़ों का फैज़ है, मेरे पीर सियाल का लंगर है और मेरे पीर सियाल का ये फैज़ है कि और मेरे इंतहाई अजीज और मेरे दिल के करीब मैं हज़रत मौलाना अरसलान शाहिद साहब और अपने उस्ताद मुकर्रम को मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ और उसके साथ साथ जहाँ उन्होंने इख्तिताम किया वहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ कि ये फरमा रहे थे अल्लाह के वलियों के दर पे जाना, तो यकीनन आप लोग साहिब इल्म हैं, अल्लाह ने आपको अकल दी है, बसीरत अल्लाह ताला ने आपको अता की है। तो एक सवाल बनता है कि हमारा अकीदा है, ईमान है, हर मुसलमान का अकीदा है कि इंसान पाकिस्तान में है, चाहे इंग्लिस्तान में है, पहाड़ों पे है, दरियाओं में है, जहाँ कहीं भी है, मुसलमान के साथ अल्लाह का ये ऐलान है कि हो माकुम ऐनमा कुंतुम।
کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ، ہم جہاں کہیں بھی چلے جائیں۔ تو یہ سوال تو بنتا ہے کہ جب اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے تو یہ ولیوں کے در پہ آنے کا کیا مقصد؟ بادشاہوں کے در کی سلامی لوگ کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تو نے یا میں نے گھر میں اکیلے ہاتھ اٹھانا ہے کہ اللہ تو کرم فرما، لیکن بادشاہوں کے در پہ آئے گا تو بادشاہ بھی اٹھا رہے ہوں گے ہاتھ، اور رب کی مخلوق فرشتے بھی تیرے لیے پکڑے کہ انسان، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں قاری صاحب تشریف فرما ہے، جمعہ کے اوپر آگے پیچھے کتنے لوگ آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ جائیں، میں مانگوں گا آپ مانگیں گے، لیکن جب اللہ کے ولی کے در پہ آتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو پتہ چلا کہ رب کی رحمت وہاں بھی ملتی ہے، لیکن جب اللہ کے ولی کی در پہ آتے ہو تو رحمتوں کا نزول ہمیشہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حاضر ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے، اور انسان اس کے در پہ کیوں نہ آئے؟ آج لوگ تو ٹی وی کے اوپر بند کمروں کے اندر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے کیا ملتا ہے۔ سوال ان کا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہو معکم اینما کنتم، اللہ نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سوال تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ تم ساری زندگی فتنہ اور فساد پھیلاتے رہتے ہو۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیار تمہیں تقسیم کرتے ہیں، اور ان کی شان اور ان کا مقام کیا ہے؟ ان کی شان یہ ہے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر انبیاء اور شہداء رش کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، شان دیکھیے کہ انبیاء اور شہداء رش کر رہے ہوں گے، اور انبیاء کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور شہید چونکہ موضوع نہیں ہے، شہید جب شہید ہوتا ہے رب کی رضا کے لیے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، رب جنت میں مقام پہلے دکھا دیتا ہے۔ لیکن اتنے بڑے لوگ، اتنا مقام، اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ انبیاء اور شہداء بھی رش کر رہے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اوپر انبیاء اور شہداء رش کر رہے ہوں گے؟ تو میں حضور کا فرمان اپنی اور آپ کی زبان کے اندر سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ پیر مہر علی ہوں گے جن کے اوپر انبیاء اور شہداء رش کر رہے ہیں۔ وہ بادشاہوں کی صورت میں تمہیں نظر آئیں گے، وہ پیر سیال، پیر پٹھان کی صورت میں تمہیں نظر آ رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے اوپر قیامت والے دن انبیاء اور شہداء رش کر رہے ہوں گے کہ رب نے کیا مقام رکھا۔ نعرہ تکبیر، کہ ڈٹھے ور قرآن دے پھول سارے، تیری شان جا کوئی اور نہیں ڈٹھا، تیری شان دا کرے جیڑا مقابلہ، عاشقہ انہوں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دے ہی شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا ہے اسا ہور ڈٹھا ہے۔ ان کے قدموں میں یہ ملتا ہے، ان کے قدموں سے یہ فیضان اور یہ تعلیم ملتی ہے کہ دار میں سب سے تو بڑا، تجھ سے بڑی خدا کی ذات، قائم ہے تیری ذات سے محبوب سارا نظام کائنات۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیار ان سے ملا ہے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ مولانا جامی فرماتے ہیں کہ تمامی انبیاء در جستجو، یہ کسی ٹی وی کے اوپر یا بند کمرے کے اندر بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا، بلکہ مولانا جامی نے فرمایا کہ تمامی انبیاء در جستجو، خدا دانی کی تو درچے مقام،
آج تیری عقل میری عقل یہ خیال کرے کہ اس محبوب کی کیا شان ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں۔ مولانا جامی نے فرمایا کہ تمام ہی انبیاء در جستجو، سارے نبی بھی اس جستجو کے اندر ہیں کہ اللہ کے محبوب کی کیا شان ہے۔ پھر خود ہی فرمایا کہ خدا دانی کہ تو درجے مقامی، یہ تیرا رب ہی جانتا ہے کہ تجھے کس شان محبوبیت پر فائدہ۔ تو یہ فیض ملتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے آیت مقدس صاحب کے سامنے تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے، یاد رکھیے مسلمان وہ ہو سکتا ہے جو تمام انبیاء تمام رسولوں کو مانے اور ان کا ادب و احترام کرے۔ کسی بھی نبی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسل، کہ اللہ نے حضرت آدم سے سلسلہ شروع فرمایا اور آپ تک یہ نظام چلتا رہا، تو فرمایا کہ ہر ایک اپنی شان سے آیا، ہر نبی اپنے زمانے کے لیے نبی ہوا، ہر ایک کا مقام، ہر ایک کے معجزات گنے چنے تھے، لیکن فرمایا کہ جب ہم نے اپنا رسول بھیجا تو اس شان کے ساتھ بھیجا، فرمایا انا آتیناک الکوثر، محبوب سارے جہان کے خیرات تیرے قدموں میں۔ اب تیری مرضی تو جسے جو تقسیم فرمائے، انما انا قاسم اللہ بھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھیے اس جہان کے اندر کسی ایک کو مجھے آپ میں سے یا کائنات کو کوئی بھی شخص اسے کوئی ایک وصف اللہ تعالیٰ عطا فرما دینا، ایک وصف اللہ نے کسی کو عالم بنا دیا تو جہان اسے مانتا ہے، کہتے ہیں کہ یار بہت بڑا عالم ہے۔ اللہ نے کسی کو علم دے دیا، کسی کو حلم دے دیا، کسی کو تقویٰ پرہیزگاری، سارے جہان کے پاس یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے یہ انعامات عنایات کی ہیں لوگوں کے اوپر، لیکن سارے کائنات کے پاس جتنی خصلتیں ہیں، جتنے کمالات ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے کمالات ہم نے محبوب کو دیے ہیں اور محبوب کے صدقے سارے جہان کو دیے۔ انما انا قاسم اللہ یعطی۔ آج تو لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ نبی کا کیا اختیار ہے، نبی کیا دے سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے ہم نبی کے غلام ہیں، اور جو نبی کو غلام اپنے آپ کو سمجھنے والا ہو اور کہنے والا ہو تو اسے یہ خیال کرنا چاہیے کہ نبی نے یہ اپنے پاس سے نہیں کہا، یہ تو رب کی مرضی ہے، رب نے فرمایا ہے کہ محبوب جسے جو عطا فرما دینا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں آپ آیت کا ترجمہ مختصر سے انداز میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہر نبی کو معجزہ اور کمال تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ وہ نابینی لوگوں کو آنکھیں عطا فرما دیتے تھے، بیماروں کو شفا دے دیتے تھے، پرندہ بناتے تھے مٹی سے، پھر وہ ویسے ہی پرندہ بن جاتا تھا جیسے رب پرندے بناتا ہے۔ پرندہ کیا، رب سے عزت مانگا، رب نے کرم فرمایا۔ آنکھیں نہیں تھی، کسی کو آنکھیں عطا فرمائی، رب سے اجازت مانگی، رب نے کرم فرمایا۔ لیکن جب اپنا رسول رب نے بھیجا تو فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ۔ رب نے فرمایا کہ اے محبوب ایک ہی بار رب نے تجھے سارے علم دے دیے، جو مرضی تو کرتا رہے۔ محبوب جب ہم نے تمہیں یہ شان بخشی ہے تو فرمایا کسی کو علم دینا ہے تیری مرضی، کسی کو ایمان دینا ہے تیری مرضی، کسی کو خیرات کائنات کی جوڑ چاہتا ہے تیری مرضی۔ فرمایا کہ تیری مرضی سینے سے لگانا ہے تو تیری مرضی، جسے تو قبول کرے گا رب بھی قبول فرما لے گا۔ حضرت کعب احبار سے کسی نے پوچھا کہ مل فرق بین الحبیب والکلیم، کہ اے کعب احبار آپ بتائیں کہ حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کلیم ہے، رب نے ان کو یہ شان بخشی تھی کہ رب سے کلام فرمایا۔ تو کعب احبار سے کسی نے پوچھا کہ مل فرق بین الحبیب والکلیم، کہ حبیب اور کلیم میں کیا فرق ہے؟ تو فرمایا کہ پہلا فرق یہ ہے کہ کلیم تو
طور پہ جاتا ہے اور حبیب کو عرش پہ بلایا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ موسیٰ آپ کہتے ہیں کہ رب ارنی، اے اللہ میں تیرا دیدار چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، اور لن ترانی کا ترجمہ میں آپ کو جو کہ یہاں تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لن ترانی کا مطلب یہ تھا کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھ سکتا، فرمایا کہ موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اور فرمایا کہ وہاں محبوب کی بات آئی تو ماذا البصر وما تبصر، اور آگے فرمایا کہ تیسرا فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب طور پہ تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ رب کا دیدار کرنے آیا ہے، اس مقدس وادی میں آیا ہے۔ تو فرمایا کہ موسیٰ جوڑے اتار کیا، اور جب محبوب کی باری آئی تو اللہ کے رسول نے خود اجازت مانگی کہ اللہ جوڑے اتار دوں۔ فرمایا کہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، عرش تیرے تلووں کو، تیرے نالین کو چومنے کے لیے طرف رہا ہے۔ یہ تیرے میرے محبوب کی شان ہے۔ اور مکے کے موچی نے جوتے تو بڑے بنائے تھے، حضور کے لیے کوئی الگ نہیں تیار کیا، جوتے بنائے، کوئی کسی کے پاؤں میں گیا، کوئی کسی کے پاؤں میں گیا، لیکن جو جوتے یار کے قدموں سے مس ہو گئے، جنہیں یہ فیض یہ شرف مل گیا، تو فرمایا کہ سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل امین لا مکان کا شاباش اپنی شان نورانیت کے باوجود سدرۃ المنتہا سے آگے نہ جا سکا، لیکن یار کے قدموں کو چومتے ہوئے نالین لامکان تک